अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है जहाँ रातें जागती और दिन सोते हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। बारात के साथ मुझे भी जाना पड़ा। मैं खुश था कि बहुत अरसे बाद तफ्तीश और थाने से निजात मिली। एहसाब थके हुए थे, दिमाग दुख रहा था। ये बारात मेरे लिए दवा का असर रखती थी। मुझे बताया गया था कि जहाँ बारात जा रही है वहाँ रात को कव्वाली होगी और दिल्ली की एक गाने वाली का मुजरा भी होगा। मैं तो फराखत को तरस रहा था, मगर बारात के साथ दुल्हन के घर पहुँचे तो एक की बजाय दो कत्ल हो गए। कवाली और मुजरा धरे का धरा रह गया और सारी रात कातलों के पीछे दौड़ते गुजर गई। वो थाना मेरा नहीं था, लेकिन मुझे तफ्तीश और ताक़ुब में पूरा पूरा साथ देना पड़ा। बारात एक मुसलमान जागीरदार के बेटे की थी। जागीरदार अंग्रेज़ों का परवरदा था। उसके दो बेटे फ़ौज में थे, एक कैप्टन दूसरा लेफ्टिनेंट। वो जहाँ का रहने वाला था वहाँ के थाने का SHO रह चुका था। मैं वहाँ के थाने का SHO रह चुका था। इस दौरान इस जागीरदार के साथ गहरे दोस्ताना मरासिम पैदा हो गए थे। अब मैं 30 मील दूर एक और थाने में चला गया था। जागीरदार ने एक आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि मैं बारात के साथ ज़रूर चलूं। एक तो दोस्ती ऐसी थी कि मैं टाल ना सका, और टाल ना सकने की दूसरी वजह यह भी थी कि मुझे तफरीह और ज़रा सी फराखत की ज़रूरत थी। मैं उसके यहाँ चला गया। उसके जिस बेटे की शादी हो रही थी वो ओबाश और अय्याश नौजवान था। उसका नाम तो कुछ और था, मैं उसे दूल्हा ही कहूँगा। वो शादी से पहले भी दूल्हा ही बना रहता था। मैं उसके बाप से कहा करता था कि इसे भी फ़ौज में कमीशन दिला दो या इसकी शादी कर दो। वो अक्सर दिल्ली जाता रहता था। वो सिर्फ़ ऐशो इशरत के लिए जाता था। उसके बाप के पास ज़मीन और दौलत का कुछ हिसाब ना था। वो मेरी बात ना समझ सका। हम जिसे शहज़ादा कहा करते हैं उसे हिंदू राजकुमार कहते हैं। बाप अपने बेटे को बड़े फ़ख्र से राजकुमार कहा करता था। राजकुमार महाराजों के उन बेटों को कहा करते थे जिन्हें महाराजों का जानशीन बनना होता था। उस मुसलमान जागीरदार पर चूँकि अंग्रेज़ों और हिंदुओं का असर ज़्यादा था, इसलिए वो अपने बेटे को शहज़ादे की बजाय राजकुमार कहता था। बाप को आखिर ख्याल आ गया। उसने अपने राजकुमार के लिए अपने जैसे एक जागीरदार की बेटी के साथ रिश्ता तय कर लिया। लड़की वाले 40 मील दूर रहते थे। वो भी गांव था और उस गांव पर लड़की के बाप की हुक्मरानी थी। वो भी अंग्रेज़ों का मंसूर नज़र था। बारात को रात वहीं ठहरना था। आजकल बारात को फ़ौरन छुट्टी दे दी जाती है। रात रखने का रिवाज बहुत कम हो गया है। उस ज़माने में बारात को रात ना रखना अपनी और लड़के वालों की तौहीन समझा जाता था। ये लोग तो रुपए पैसे वाले थे, बारात को कई रातें रख सकते थे। बारात 5 बसों पर गई। बसों की छतों पर भी बाराती सवार थे। उस दौर में बसों की ये अफरात नहीं थी जो आज है। चूँकि जागीरदार दौलतमंद था, इसलिए उसने दिल्ली से बसों का इंतज़ाम कर लिया था। लड़की वालों के गांव पहुंचे तो सारा गांव दुल्हन बना हुआ था। मैंने इतनी रौनक शायद ही किसी शादी पर देखी होगी। दोनों फरीक दौलत और जागीरदारी की खूब नुमाइश कर रहे थे। अजीब चीज़ ये देखी कि लड़की वालों ने कव्वाली और मुजरे का इंतज़ाम कर रखा था। भांडों और नटों के तमाशे का भी एहतमाम था। निकाह हो गया। भांडों और नटों ने खूब रौनक पैदा की। कव्वाल आ चुके थे। गाने वाली शाम से ज़रा पहले आई। वो दिल्ली के अजमीरी गेट की दुनिया की बासी थी। यह तवाइफ़ों का बाज़ार था जहाँ नाचने और गाने वालियाँ भी अपना कारोबार करती थी। उनमें ऊंचे दर्जे की भी होती थीं, दरमियाने दर्जे की और बिल्कुल थर्ड क्लास भी होती थी, जिन्हें लोग ब्याह शादियों पर ले जाया करते थे। कमर बाई दरमियाने दर्जे की एक गुमनाम सी गाने वाली थी। वो जवानी की उम्र में थी और बहुत खूबसूरत थी। उसके जिस्म में अजीब सी कशिश थी।
جو کسر رہ جاتی تھی وہ نازو انداز اور مسکراہٹ سے پوری کر لیتی تھی۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا، وہ واقعی حسن کا شاہکار تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کا گانا بھی اس کے حسن و جوانی جیسا ہوگا، مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس نے ایک گیت اور 2 غزلیں سنائیں۔ اس کی آواز واجبی سی تھی۔ لوگوں نے اس پر روپوں کا می برسا دیا۔ یہ ویلیں دکھاوے کے لیے دی جا رہی تھیں، جیسا کہ آپ اکثر شادیوں میں دیکھا کرتے ہیں۔ دلہا تھوڑی تھوڑی دیر بعد 5 روپے کا نوٹ نکالتا، ہوا میں لہراتا، اور قمر بائی نازک سے پودے کی ڈالی کی طرح جھومتی لہراتی آتی اور طلسماتی سی مسکراہٹ سے نوٹ لے کر چلی جاتی۔ دولہا کا باپ اور دلہن کا باپ بھی اسی طرح نوٹ پہ نوٹ پھینک رہے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس دور کا 5 روپے کا نوٹ آج کے 100 روپے کے برابر تھا۔ قمر بائی کی نائکا نے، جو گانے والیوں کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، کہا کہ بائی ذرا آرام کر لیں، گاتے گاتے اور اٹھ کر ویلیں وصول کر کر کے تھک گئی ہیں۔ چنانچہ طے ہوا کہ قوالی شروع کر دی جائے اور اس کے بعد قمر بائی گانا سنائے گی اور رقص بھی کرے گی۔ قمر بائی اپنی نائکا اور سازندوں کے ساتھ محفل سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے لیے الگ کمرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ قوالوں نے محفل جمائی۔ میں نے دیکھا کہ قمر بائی کی نائکا اور سازندے قوالی سننے کے لیے آ گئے۔ قوالی بھی ابھی شروع ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے لڑکی کے باپ کے کان میں کچھ کہا۔ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو چونکتے اور گھبرا کر اٹھتے دیکھا۔ اس نے دلہا کے باپ کے کان میں کچھ کہا، وہ بھی گھبرا کر اٹھا اور مہمانوں کو دیکھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو دوڑا آیا۔ ملک صاحب، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قمر بائی قتل ہو گئی ہے۔ میرا ذہن محفل موسیقی سے اچھل کر تھانے جا پہنچا، جیسے تھانے میں کوئی مجھے قتل کی رپورٹ دے رہا ہو۔ مجھے اطمینان صرف اتنا ہوا کہ وہ تھانہ میرا نہیں تھا اور یہ کیس بھی میرا نہیں تھا، لیکن تھانے دار ہوتے ہوئے میں اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ اس تھانے کا SHO ایک ہندو سب انسپکٹر راجیش نندا تھا۔ خوبصورت جوان اور بہت قابل پولیس آفیسر تھا۔ دماغ کا تیز اور جسم کا پھرتیلا تھا۔ وہ ان آدمیوں میں سے تھا جو آج کا کام کل پر ملتوی کرنے کی بجائے کل کا کام بھی آج ہی کر لیا کرتے ہیں۔ بڑے امیر ماں باپ کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں لالچ کم تھا۔ اس نے رشوت کا ریٹ اتنا اونچا مقرر کر رکھا تھا کہ ہر کوئی اس سے اپنا کام نہیں کرا سکتا تھا۔ اس کا مطالبہ کوئی جاگیردار یا ٹھیکیدار ہی پورا کر سکتا تھا۔ راجیش لڑکی والوں کی طرف سے مدعو تھا۔ وہ عام ہندوؤں سے مختلف آدمی تھا۔ اس نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور بڑے مزے سے گوشت کھا رہا تھا۔ وہ تنگ نظر نہیں تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ دلہا کے باپ نے مجھے کہا کہ قمر بائی قتل ہو گئی ہے تو راجیش مجھ سے پہلے اٹھا اور پوچھا، کہاں؟ کمرے میں۔ قوالی روک دی گئی۔ لڑکی اور لڑکے کے باپ حویلی کی طرف دوڑے۔ میں اور راجیش ان کے ساتھ گئے۔ دلہا بھی اٹھ دوڑا۔ ذرا سی دیر میں ہڑبونک مچ گئی۔ دھماکے کی طرح خبر لوگوں میں پھیل گئی کہ گانے والی قتل ہو گئی ہے۔ وہاں لوگ تھوڑے نہیں تھے، دور دور سے تماشائی آئے ہوئے تھے۔ وہ سب حویلی پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے لیے گانے والی کے گانے کی نسبت اس کے قتل کا تماشا زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ اس ہجوم پر قابو پانا ناممکن تھا۔ حویلی وسیع و عریض تھی۔ ایک طرف باغیچہ سا تھا جس کے 2 طرف دیوار تھی اور 2 طرف برآمدے اور کمرے تھے۔ یہ مہمانوں کے لیے تھے۔ قمر بائی اور قوالوں کو انہی کمروں میں سے کمرے دیے گئے۔ میں اور راجیش جب اس حصے کے دروازے میں داخل ہوئے تو لوگ ہمارے راستے میں آ رہے تھے۔ کسی کی رہنمائی میں ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں فرش پر قمر بائی کی لاش پڑی تھی۔ خون اتنا کہ دروازے تک آ گیا تھا۔ میں نے اور راجیش نے لاش کو پیٹھ کے بل کیا۔ پیڑ چاک تھا اور انتڑیاں وغیرہ باہر آ کر بکھر گئی تھی۔ ایک زخم دل کے مقام پر تھا۔ خنجر یا چاقو استعمال کیا گیا تھا۔ ہم دونوں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ حسین مغنیاں اسی لباس میں تھی جو پہنے ہوئے اس نے گانے سنائے تھے۔ لباس پھٹا ہوا یا اترا ہوا نہیں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے صرف قتل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ کوئی اور زیادتی یا چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا۔
انگلیوں میں سونے کی 2 انگوٹھیاں، کانوں میں سونے کے جھمکے اور کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ ہر ایک چیز جسم پر موجود تھی۔ پلنگ پر اس کا پرس پڑا تھا۔ کھول کر دیکھا، نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ ویلوں کی رقم تھی۔ عداوت یا رقابت؟ راجیش نے کہا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ یہ بات صاف تھی کہ قاتل کو مقتولہ کے نہ حسن و جوانی کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی، نہ اس کے زیورات اور رقم کے ساتھ۔ وہ اسے قتل کرنے آیا تھا، قتل کر کے چلا گیا۔ یہ بھی واضح تھا کہ قاتل بہت دلیر تھا، یا کوئی اس حویلی کا رہنے والا تھا جو اطمینان سے اندر آیا اور قتل کر گیا۔ ہم لاش کو دیکھ رہے تھے، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ باہر حویلی کے اندرونی باغیچے اور برآمدوں میں جو شور و غل تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ تماشائیوں کا سارا ہجوم اندر آ گیا ہے۔ اچانک ایک بلند اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، مار گیا، ادھر آنا، اور بھگدڑ مچ گئی۔ میں اور راجیش کمرے سے نکلے۔ ایک آواز کانوں میں پڑی، تحصیلدار صاحب کو چاقو مار گیا ہے۔ باغیچے کی دیوار کا ایک ہی دروازہ تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا، تماشائیوں کو گھونسے، کندھے اور ٹھڈے مارتا دروازے تک گیا اور دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ راجیش کو آواز دی۔ وہ بھی ہجوم میں سے بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچا۔ وہاں روشنی کم تھی، صرف 2 بلب جل رہے تھے جن کی روشنی ہجوم نے روک رکھی تھی۔ راجیش، 3-4 آدمی یہاں لاؤ جو کسی کو باہر نہ نکلنے دیں۔ اس نے کچھ نام پکارے۔ میں نے بڑی بلند آواز سے کہا، تمام آدمی جہاں جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ گولی چلانے کے لیے نہ میرے پاس کچھ تھا، نہ راجیش کے پاس۔ ہجوم بیٹھنے لگا۔ 3-4 آدمی میرے پاس دروازے پر آ گئے۔ میری سکیم یہ تھی کہ دروازے سے ایک ایک آدمی کی تلاشی لے کر باہر نکالا جائے۔ ملک صاحب، چل کے دیکھو تو صحیح، تحصیلدار زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ ہم نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے ان آدمیوں کو جو اس نے بلائے تھے سختی سے کہا کہ کسی کو باہر نہ نکلنے دینا، خواہ کوئی اس حویلی میں رہنے والا ہی ہو۔ باغیچہ خاصا وسیع تھا، اس میں پودے تھے اور گھاس کے پلاٹ بھی، اور اس میں درخت بھی تھے۔ میں راجیش کے ساتھ اس برآمدے میں گیا جہاں کہتے تھے کہ تحصیلدار زخمی پڑا ہے۔ کچھ آدمی ارد گرد بیٹھے تھے اور ان کے درمیان تحصیلدار پڑا تھا۔ ایک نبض پر میں نے ہاتھ رکھا، دوسری پر راجیش نے۔ وہ زندہ تھا، پیٹھ کے بل پڑا تھا اور اس کا بھی پیٹ قمر بائی کی طرح چاک تھا۔ پیٹ کے اندرونی حصے باہر آ گئے تھے۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جانا بیکار تھا، اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں اس کا نزعی بیان لینا تھا۔ آپ کو کس نے زخمی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب میں وہ اپنا ایک ہاتھ مونچھوں تک لے گیا اور انگلیوں سے مونچھیں مروڑنے کا اشارہ کیا۔ اس کی مونچھیں بہت چھوٹی تھیں۔ میں اشارہ سمجھ گیا۔ قاتل کی مونچھیں بڑی اور مروڑ مروڑ کر نوکدار کی ہوئی تھیں۔ تحصیلدار کے ہونٹ ہلے۔ میں نے کان اس کے منہ کے قریب گیا۔ اس کی سرگوشی سنائی دی، مگر صرف اتنی، نہ ہو سکتا ہے اس نے نہ کہا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے وہ قاتل کا نام بتا رہا تھا مگر نہ کے آگے کچھ نہ کہہ سکا، نام پورا نہ بتا سکا۔ میں نے اس کا آخری خراٹہ سنا اور وہ مر گیا۔ میں نے اور راجیش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہجوم بیٹھ چکا تھا اور خاموش تھا۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، وہ گیا، ارے کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہجوم میں پھر بھگدڑ مچ گئی۔ راجیش نے اپنی دبنگ آواز میں گرج کر کہا، خاموش بیٹھے رہو۔ ہم نے ایک آدمی کو نیم کے درخت پر چڑھتے دیکھا۔ وہ پرانا اور پھیلا ہوا درخت تھا، ٹہن موٹے تھے اور وہ درخت دیوار کے قریب تھا۔ کچھ ٹہن دیوار کے اوپر سے باہر کو گئے ہوئے تھے۔ دیوار کی اونچائی 10 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ ہم درخت سے اتنی دور تو نہیں تھے، مگر ہجوم میں سے گزر کر اس آدمی تک پہنچنا جو ٹہن پر چلا گیا تھا ممکن نہیں تھا۔ راجیش چلایا، ارے پکڑو اسے، مگر کسی نے اوپر جانے کی جرأت نہ کی۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمارے پاس ریوالور نہیں تھے۔ میں اور راجیش مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں اس آدمی کی چال سمجھ گیا اور دروازے کی طرف دوڑا، مگر بیٹھے ہوئے آدمیوں نے مجھے تیز نہ دوڑنے دیا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر نکلا۔
اور اس طرف گیا جدھر ٹہن جاتا تھا۔ ادھر گلی تھی، باہر بھی لوگ جمع تھے اور میرے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ میں اس گلی میں گیا، ادھر اندھیرا تھا اور گلی خالی تھی۔ مجھے ایک آدمی دوڑتا سائے کی طرح دکھائی دیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ تعاقب بیکار تھا، قاتل نکل گیا۔ میں اندر چلا گیا اور اس درخت کے پاس گیا جس پر وہ آدمی چڑھا اور ٹہن کے راستے دیوار پھلانگ گیا تھا۔ وہاں جو آدمی تھے ان سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں تھا اور کیسا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جوگیا رنگ کا پاجامہ اور اسی رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور اس نے سر پر میلے سے رنگ کی چادر لے رکھی تھی جس سے اس کا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ اچانک اٹھا اور درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے درخت کا تنا دیکھا، اس پر تیزی سے چڑھنا مشکل نہیں تھا۔ اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ صرف ایک آدمی نے یقین کے ساتھ بتایا کہ اس کی مونچھیں گھنی اور لمبی تھیں، لیکن اس کا چہرہ کوئی بھی بیان نہ کر سکا کیونکہ چادر ماتھے سے بھی نیچے آئی ہوئی تھی اور نیچے سے چادر نے تھوڑی بھی ڈھانپ رکھی تھی۔ یہ بھی کوئی نہ بتا سکا کہ اس کے کپڑوں پر خون تھا یا نہیں۔ بہرحال یہ تصدیق ہو گئی کہ قاتل بڑی بڑی مونچھوں والا تھا۔ مقتول تحصیلدار کے اشارے کو میں صحیح سمجھا تھا۔ سانپ نکل گیا تھا، اب ہمیں اس کی لکیر کا تعاقب کرنا تھا۔ میں نے یہ انتظام کرا دیا کہ ساتھ والی گلی میں کوئی نہ جائے۔ ہجوم حویلی کے سامنے تھا۔ میں ساتھ والی گلی میں کھرے دیکھنا چاہتا تھا۔ کھوجی کے انتظار میں وقت ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا۔ میں وہاں اجنبی تھا۔ راجیش سے کہا کہ وہ اس دوسرے قتل کی ابتدائی اور ضروری کاغذی کارروائی کر لے اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دے۔ اس سے پہلے اسے یہ کام کرنا تھا کہ حویلی والے باغیچے کے حصے کا دروازہ ذرا سا کھول کر اندر روکے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالے اور سب کی جامہ تلاشی لے اور کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھے۔ راجیش ذہین اور قابل انسپکٹر تھا، اسے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ مجھے 2-3 ٹارچوں اور 3-4 آدمیوں کی ضرورت ہے جو لاٹھیوں یا کلہاڑیوں سے مسلح ہوں۔ میری یہ ضرورت فوراً پوری کر دی گئی۔ اس زمانے میں 1-1 فٹ لمبی ٹارچیں بھی ہوتی تھی۔ مجھے 3 ٹارچیں مل گئیں، تینوں بڑی تھیں۔ ایک اپنے ہاتھ میں اور ایک 2 آدمیوں کو دے دی۔ میرے ساتھ 4 آدمی تھے، سب کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ میں انہیں ساتھ لے کر اس گلی میں گیا جس میں قاتل دیوار سے کودا تھا۔ وہاں مٹی کچی اور دھول تھی، کھرے بڑے صاف تھے۔ یہ فلیٹ شوز کے، جنہیں پی ٹی شوز بھی کہتے ہیں، نشان تھے۔ میں نے تلوے کے نشان سے پہچانا۔ اس دور میں ان کے تلوے ربڑ کے ہوتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس طرح اتنی تیزی سے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ اگر جوتی چمڑے کے تلوے والی ہوتی تو جوتی پہنے ہوئے وہ درخت پر نہ چڑھ سکتا۔ میں نے کبھی کھرا نہیں اٹھایا تھا، یعنی میں نے پاؤں کے نشان دیکھ کر کبھی سوراخ رسانی نہیں کی تھی۔ یہ ماہر کھوجیوں کا فن ہے، جو مشکل اور پیچیدہ فن ہے۔ میں نے کھوجیوں کو کھرا اٹھاتے دیکھ دیکھ کر کچھ سوجھ بوجھ حاصل کر لی تھی۔ فلیٹ شوز کا کھرا دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میں کھرا اٹھا لوں گا۔ یہ آسان تھا۔ میں 3 ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ کھرے صاف تھے۔ یہ مجھے گاؤں سے باہر لے گئے۔ یہ حویلی گاؤں کے باہر تھی۔ آگے پگڈنڈی آ گئی۔ اگر آپ نے دیہات کی پگڈنڈیاں دیکھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پر کتنی دھول ہوتی ہے۔ قاتل 20-25 قدم پگڈنڈی پر چلتا رہا، پھر ساتھ والے کھیت میں داخل ہو گیا۔ میری خوش قسمتی کہ کھیت خالی تھا۔ یہاں مجھے کھرا تلاش کرتے کچھ دقت ہوئی، لیکن میں بھٹکا نہیں۔ آگے سبزیوں والا باغ آ گیا۔ یہ خاصا وسیع باغ تھا۔ میں نے آوازیں دیں، کوئی ہے، کوئی ہے۔ بار بار پکارنے کے باوجود کوئی نہ آیا تو میں سمجھ گیا کہ باغ والے بھی تماشا دیکھنے چلے گئے ہیں۔ باغ کے کیارے ہی کیارے تھے۔ بعض میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں اور بعض خالی تھے۔ کھرا بڑا صاف تھا۔ قاتل کیاروں میں سے گزرا تھا۔ میں 3 ٹارچوں کی روشنی میں 4 مسلح آدمیوں کے آگے آگے کھرا دیکھتا بڑھتا گیا۔ باغ سے نکلا تو کھیت آ گئے۔ باغ اور کھیتوں کے درمیان گز بھر چوڑا راستہ تھا۔ اس پر بھی دھول اتنی کہ پاؤں کا نشان صاف نظر آتا تھا۔ یہاں کھرے 2 ہو گئے۔ دوسرا کھرا بھی فلیٹ شوز کا تھا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ حویلی سے درخت کے ذریعے باہر آنے والے کا ایک ساتھی یہاں کھڑا تھا۔ اب دونوں پہلو بپہلو چل رہے تھے۔ مجھے ایک خیال آیا، قاتل ایک تھا یا دو؟ وہ اس جرم کے استاد تھے لیکن وہ دیہاتی نہیں تھے۔ اگر وہ دیہات کے رہنے والے پیشہ ور قاتل ہوتے تو اپنے کھروں کے متعلق لاپرواہ نہ ہوتے۔ ہر دیہاتی جانتا ہے کہ واردات ہوتی ہے اور کھوجی کھرا اٹھاتا ہے۔ استاد تو پوری طرح محتاط ہوتے ہیں، وہ کنکریوں والے راستوں پر چلتے تھے، کھوجیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ندیوں میں اتر جاتے اور دور جا نکلتے تھے۔ اگر زیادہ ہوں تو قطار میں چلتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے کھرے پاؤں تلے مٹتے جائیں۔ یہ قاتل شہر کے معلوم ہوتے تھے۔ شہروں میں مجرموں کے کھرے نہیں ملا کرتے، مکان پکے، سڑکیں اور فٹ پاتھیں بھی پکی ہوتی ہیں۔ شہروں میں انگلیوں کے نشان دیکھے جاتے ہیں لیکن جو مدد پاؤں کے نشان کر سکتے ہیں وہ انگلیوں کے نشان نہیں کر سکتے۔ یہ مجرم شہری ہو سکتے تھے جو کچے راستوں اور نرم نرم کیاروں پر چلتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دیہات کی زمین مجرم کو پکڑ لیا کرتی ہے۔ ان کے شہری ہونے کا ایک اور ثبوت یہ ذہن میں آتا تھا کہ شہر کی گانے والی کے ساتھ کسی دیہاتی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ قمر بائی کے قتل کا باعث رقابت تھا یا کوئی عداوت؟ قاتل شہری ہی ہو سکتے تھے۔ البتہ تحصیلدار کا قتل ذہن میں کچھ پیچیدگی پیدا کر رہا تھا۔ میں یہی کچھ سوچتا اور کھرے دیکھتا بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ریل گاڑی کی آواز سنائی دی جو دور تھی، پھر انجن کی وسل سنائی دی۔ میں نے ادھر دیکھا، دور سے انجن کی روشنی نظر آئی۔ میں گاؤں سے تقریباً 1 میل دور آ گیا تھا۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن تقریباً 1.25 میل دور تھا۔ کھروں کا رخ ادھر ہی تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ ریلوے اسٹیشن کو کوئی اور راستہ جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ گاؤں سے ایک کچا راستہ نکلتا ہے، وہ سیدھا ریلوے اسٹیشن تک جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک مسافر گاڑی دن کو یہاں رکتی ہے اور ایک رات کو۔ پولیس کی چھٹی حص نے مجھے بتایا کہ دونوں مجرم ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے ہیں اور اس گاڑی سے چلے جائیں گے۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، میں اتنا تیز بھی نہیں دوڑ سکتا تھا۔ گاڑی ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں سے کھرا اٹھانا ترک کر دیا اور بہت تیز ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ گاؤں سے آنے والا راستہ آ گیا، یہ کچی پگڈنڈی تھی۔ میں نے رک کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، بڑے صاف کھرے نظر آ گئے۔ میں اور تیز چل پڑا۔ گاڑی رکی اور انجن وسلیں دینے لگا، پھر گاڑی چل پڑی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ قاتل نکل گئے ہیں۔ میں جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو گاڑی دور جا چکی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر اپنے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے روکا اور اس کے دفتر لے گیا۔ بکنگ کلرک کو بلایا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ ایک گانے والی اور ایک تحصیلدار قتل ہو گئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ وہ بھی وہاں مدعو تھا لیکن اس کا ایک افسر گزر رہا تھا اس لیے نہ جا سکا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بکنگ کلرک سے پوچھا کہ کتنے آدمیوں نے ٹکٹ لیے تھے۔ اس نے کہا کہ 4 ٹکٹ فروخت ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان 4 کے حلیے اور چہرے اسے یاد ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ چہرے دیکھنا اور یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا کہ 3 مرد تھے جو بالکل دیہاتی تھے اور ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ ان میں سے کسی کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، سر پر چادر، اور اس کے کپڑے جوگیا رنگ کے ہوں گے؟ نہیں، اتنی بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی نہیں تھا اور کسی کے سر پر چادر بھی نہیں تھی۔ کانٹے بدلنے والا ایک ملازم وہاں کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں نے 2 آدمیوں کو چلتی گاڑی پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ میں ڈرائیور کو گولا یعنی ٹوکن دینے گیا تو گاڑی چلنے کا وقت ہو گیا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ گاڑی چل پڑی تو ایک طرف سے پلیٹ فارم کے باہر سے 2 آدمی دوڑے آئے اور دونوں پہلے ڈبے کے پہلے کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے یقیناً ٹکٹ نہیں لیے تھے۔ ان میں سے ایک کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، تم نے غور سے تو نہیں دیکھا ہوگا۔ دونوں نے سروں پر اس طرح چادریں لے رکھی تھیں کہ ان کے چہرے اچھی طرح نظر نہیں آتے تھے۔ وہاں روشنی کم تھی۔ آپ بابو صاحب سے جوگیا کپڑوں کا پوچھ رہے تھے؟
مجھے ایسے خیال آتا ہے جیسے ایک کے کپڑے جوگیا رنگ کے تھے۔ یہ تھے میرے مجرم۔ انہوں نے ٹکٹ نہیں لیے تھے، وہ گاڑی کے وقت سے پہلے اسٹیشن تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن پلیٹ فارم سے باہر انجن کی طرف کہیں رکے رہے۔ گاڑی چلی تو وہ دوڑ کر سوار ہو گئے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا کہ اس وقت گاڑی کہاں ہوگی۔ ان سے باتیں کرتے پون گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے 25 میل دور کے ایک اسٹیشن کا نام لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر کو فون کرے اور کہے کہ گاڑی کو وہیں روکے رکھے۔ اسٹیشن ماسٹر ہچکچایا۔ میں نے اسے کہا کہ 2 انسان قتل ہو گئے ہیں اور قاتل اس گاڑی میں فرار ہو رہے ہیں۔ میں پولیس آفیسر ہوں، اگر گاڑی نہ روکی گئی اور قاتل نکل گئے تو اسٹیشن ماسٹر جواب دہ ہوگا کہ اس نے گاڑی روکنے کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے وہ اسٹیشن ملا دیا اور وہاں کے اسٹیشن ماسٹر کو میرے متعلق بتا کر فون مجھے دے دیا۔ پتہ چلا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور میرے طریقہ تفتیش سے بھی واقف ہے۔ اس نے بتایا کہ گاڑی اس کے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہے اور وہ اسے روکے رکھے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں لاری پر آ رہا ہوں۔ میں نے اسے یہ تسلی بھی دی کہ میں اسے تحریر دے دوں گا کہ میں نے گاڑی رکوائی تھی، اور اگر وہ کہے گا تو میں اس کے اعلیٰ حکام کو بھی مطمئن کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ وہ اگلے ڈبے کے پہلے کمپارٹمنٹ پر نظر رکھے۔ وہاں جوگیا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بڑی مونچھوں والا ایک آدمی ہوگا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے بھی ہوں گے۔ اگر یہ آدمی گاڑی سے اترے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ تھانے سے پولیس کی مدد لے لے۔ ریلوے اسٹیشن سے مجھے سائیکل مل گئی۔ میں اس پر سوار ہوا اور شادی والی حویلی پہنچا۔ راجیش لاشیں اٹھوا کر تھانے لے گیا تھا۔ انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے 15 میل دور جانا تھا۔ میں نے بارات والی بسوں میں سے ایک بس لی، 2 آدمی ساتھ لیے اور اس اسٹیشن کو روانہ ہو گیا جہاں مسافر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ راجیش کا تھانہ وہاں سے چند میل راستے میں تھا۔ وہاں ذرا سا رک کر اسے بتایا کہ میں کیا کچھ کر آیا ہوں اور اب کہاں جا رہا ہوں۔ اس کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ چلتے چلتے اس نے 2 کانسٹیبل میرے ساتھ روانہ کر دیے۔ میرے کہنے پر ڈرائیور نے بس بہت تیز چلائی۔ سڑک خالی تھی۔ بس نے 25 میل کا فاصلہ 20 منٹ میں طے کر لیا۔ میں سیدھا ریلوے اسٹیشن گیا۔ گاڑی رکی کھڑی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے تھانے سے مدد منگوا لی تھی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، پولیس اگر دیانتداری سے مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کرے تو جرائم 90% ختم ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو بعض کیسوں میں 2 تھانے داروں کے درمیان تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیس کس تھانے کا ہے۔ ایسے تنازع میں یوں بھی ہوتا ہے کہ مضروب زخموں کی تاب نہ لا کر مر جاتا ہے اور اس کا نظری بیان بھی کوئی نہیں لیتا۔ اس سے مجرم اگر پکڑے بھی جائیں تو استغاثہ کمزور ہونے کی وجہ سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس تھانے نے اسٹیشن ماسٹر کی اطلاع پر پولیس اسٹیشن پر بھیج دی۔ خود میرا یہ حال تھا کہ یہ میرا کیس نہیں تھا، لیکن میں تعاقب میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قاتل پولیس سے زیادہ تیز اور ذہین نکلے۔ وہ اس طرح کہ میں گاڑی کے پہلے کمپارٹمنٹ میں گیا۔ مسافر زیادہ نہیں تھے، سب کو دیکھا۔ مونچھیں تو کئی ایک کی تھیں مگر جوگیا کپڑے کسی کے نہیں تھے۔ باوردی پولیس میرے ساتھ تھی۔ مسافر ڈر گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں اسٹیشن سے 2 مسافر چلتی گاڑی پر سوار ہوئے تھے، وہ کون تھے؟ ایک نے بتایا اور 3-4 نے اس کی تائید کی کہ وہ دروازے میں کھڑے رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک نے جوگیا پاجامہ اور اسی رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، دوسرے کا پاجامہ کرتا سلیٹی تھا۔ جوگیا کپڑوں والے کی مونچھیں گھنی اور مروڑی ہوئی تھیں۔ دونوں نے گہرے سلیٹی رنگ کی قیمتی چادریں لے رکھی تھیں۔ میں نے اور زیادہ قریدا تو ایک مسافر نے بتایا کہ دونوں نے فلیٹ شوز پہن رکھے تھے۔ صرف ایک مسافر نے میرے اس سوال کا جواب دیا کہ ان کے کپڑوں پر سرخ داغ یا چھینٹے تھے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ سلیٹی کپڑوں والے کے پاجامے پر کچھ سرخ دھبے نظر آتے تھے، ان کے کرتے چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ گئے کہاں؟ مسافروں نے بتایا کہ گاڑی اسٹیشن پر رکی تو رکی ہی رہی۔ وہ دونوں دروازے میں سے باہر دیکھتے رہے۔ یہاں گاڑی 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی مگر 15-20 منٹ گزر گئے۔ ان دونوں میں سے ایک جس نے سلیٹی کپڑے پہن رکھے تھے اتر گیا، دوسرا دوسری طرف والے دروازے سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ جوگیا کپڑوں والا تھا۔ سلیٹی کپڑوں والے نے پائیدان پر کھڑے ہو کر اپنے ساتھی کو آواز دی، نادر،
نادر نے اس کی طرف دیکھا تو شاید انہوں نے ایک دوسرے کو اشارے کیے۔ نادر وہیں کھڑا رہا، اس کا ساتھی اس کے پاس آ گیا اور دونوں اس طرف اتر گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ میں نے پلیٹ فارم کے دوسری طرف دیکھا، جدھر وہ اتر گئے تھے ادھر اندھیرا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ 3 آدمی ادھر گاڑی کی لمبائی تک پھیلا دے۔ اسے ان کے ساتھ اس حکم سے بھیج دیا کہ کوئی آدمی گاڑی سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے پکڑے، اور اگر وہ نہ رکے تو اس کی ٹانگوں پر گولی چلا دے۔ میں نے 3 کانسٹیبلوں کو پلیٹ فارم پر پھیلا دیا، خود یوں کیا کہ اس کمپارٹمنٹ کے 2 مسافروں کو جو مجرموں کو پہچانتے تھے ساتھ لیا اور گاڑی کے تمام ڈبوں میں گھوم گیا۔ ہر ایک مسافر کو دیکھا مگر جوگیا اور سلیٹی کپڑوں والے نہ ملے۔ یہ میں نے محض ایک کارروائی کی تھی، توقع یہی تھی کہ وہ نکل گئے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد میں نے اسٹیشن ماسٹر اور گاڑی کے گارڈ کو ان کی ضرورت کے مطابق تحریر دے دی۔ میں سمجھ گیا کہ دونوں قاتل ہوشیار تھے۔ گاڑی کو رکے زیادہ وقت ہو گیا تو وہ چوکس ہو گئے۔ انہوں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کانسٹیبلوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر دیکھ لیا ہوگا، انہیں دیکھتے ہی وہ کھسک گئے۔ اس کارروائی کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے پاس سوچنے کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ میں تعاقب میں تھا اور ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا۔ مجھے گاڑی رکوانی نہیں چاہیے تھی۔ بس میرے پاس تھی جو گاڑی کی رفتار سے دگنی رفتار پر چل سکتی تھی۔ میں اگلے اسٹیشن پر چلا جاتا اور گاڑی رکتی قاتلوں کے کمپارٹمنٹ میں جا دھمکتا، انہیں بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملتا۔ بہرحال یہ یقین ہو گیا کہ قاتل یہی 2 ہیں۔ ان کا کچھ حلیہ اور نشانیاں بھی معلوم ہو گئیں۔ میں بس میں بیٹھا اور واپس راجیش کے تھانے میں چلا گیا۔ راجیش تمام تر کاغذی کارروائی مکمل کر چکا تھا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تھیں۔ قمر بائی کی نائکا اور اس کے سازندے لڑکی والوں کے گھر میں تھے۔ راجیش نے مجھے بتایا کہ وہ ان سے وہیں جا کر پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کے لہجے میں کہا کہ میں اتفاق سے وہیں ہوں اور اس کے ساتھ رہوں۔ میں رات تک تو رک سکتا تھا، اگلے دن رکنا میرے بس سے باہر تھا۔ تاہم میں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ہم دونوں لڑکی والوں کے گھر چلے گئے۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ ان کے طور طریقے الگ، سیاست الگ، ان کی چاہت الگ اور ان کے تعصبات اور عداوتیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ وہاں دوستی اور دشمنی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں جسم اور ناز و انداز کا کاروبار ہوتا ہے اور محبت صرف پیسے سے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی واردات ہو جائے تو سراغ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ پولیس والے عصمتوں کی اس منڈی کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قمر بائی گانے والی خوبصورت عورت تھی، بلکہ میں اسے لڑکی کہوں گا۔ اس کے چاہنے والے کئی ہوں گے اور ان سب میں رقابت لازمی تھی۔ قمر بائی اور تحصیلدار کا قتل رقابت کا ہی نتیجہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ قمر بائی کے چاہنے والے کون کون تھے۔ گانا سننے کے لیے تو اس کے کوٹھے پر بے شمار لوگ جاتے ہوں گے، لیکن چند ایسے الو کے پٹھے بھی ہوتے ہیں جو گانے والیوں کو دل دے بیٹھتے ہیں اور ان کے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ بھی انہیں دل و جان سے چاہتی ہیں۔ لڑکی کے جاگیردار باپ کے گھر گئے۔ وہاں تو دولت لٹ رہی تھی اور دور دور سے تماشائی آئے ہوئے تھے۔ وہاں بارات بھی اتری ہوئی تھی، مگر اب وہاں الو بول رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایسے لگتا تھا جیسے یہ محل جیسی حویلی آسیب زدہ ہو گئی ہو۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ وہاں چند ایک آدمی جو اس حویلی کے ملازم اور مکین تھے اور باراتی موجود تھے، لیکن ایسی خاموشی جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ لڑکی کے باپ اور لڑکے کے باپ نے مجھے کہا کہ میں تفتیش اپنے ہاتھ میں رکھوں۔ لڑکے کا باپ مجھے وہیں رکھنے پر زیادہ اصرار کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے آپ ہی دوسرے تھانے کے کیسوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میں اپنے تھانے سے غیر حاضر بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ تو بتایا نہیں جا سکتا تھا کہ تفتیش کتنے دنوں یا کتنے مہینوں میں ختم ہوگی۔ دلہا کے باپ نے کہا کہ وہ مجھے ایس پی سے احکام لے دے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں باپوں کا انگریز افسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور یہ خوش آمدی لوگ ہیں۔ انگریز افسروں سے اتنا سا حکم لے سکتے ہیں کہ فلاں کیس کی تفتیش میں فلاں سب انسپکٹر کو بھی لگا دیا جائے۔ تحصیلدار 40 سال کا خوبرو مسلمان تھا۔
ان دنوں دلی میں ہوتا تھا۔ بالائی آمدنی کے علاوہ بہت سی زرخیز اراضی کا مالک بھی تھا۔ میرا اور راجیش کا خیال تھا کہ تحصیلدار کو اس کے کسی رقیب نے قتل کرایا ہے۔ دونوں کا اکٹھا قتل بتاتا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق تھا۔ میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ قمر بائی کسی اور وجہ سے قتل ہوئی اور تحصیلدار کے قتل کا باعث کچھ اور تھا، اور یہ کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے قمر بائی کے سازندوں اور نائکا کو اکٹھے ہی الگ بٹھا لیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، ان سے الگ الگ پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی، لیکن راجیش کہتا تھا کہ اکٹھے بٹھانا فائدہ مند رہے گا۔ میں مان گیا۔ قمر بائی کے سازندے 3 تھے اور ایک نائکا۔ ہم دونوں نے پہلے تو انہیں خوب ڈرایا اور یہ بھی کہا کہ ہم ان چاروں کو مشتبہ بٹھا لیں گے اور قاتل ان ہی میں سے کوئی ہوگا۔ تمہیں کھلی اجازت ہے کہ جھوٹ بولو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن تم پولیس کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ ہم دلی جا رہے ہیں، تمہارے اندر کی ہر بات ہمیں مخبروں سے اور تمہارے ارد گرد رہنے والے دوسرے کنجروں سے معلوم ہو جائے گی، پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پولیس کو جھوٹی باتیں بتانے کے جرم میں 2 سال کے لیے اندر کرا دوں گا۔ چاروں اکٹھی بولنے لگے۔ وہ منت سماجت کے لہجے میں ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ وہ سچ بولیں گے۔ راجیش نے انہیں کہا کہ ان کی بائی مر چکی ہے اور وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ انہیں اب سچ بولنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ جھوٹ بولنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری بائی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ ہم کسی کا بھی نام نہیں لے سکتے، ہمیں کسی پر شک نہیں۔ تحصیلدار کا قمر بائی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ ہمارا پکا گاہک تھا، قمر پر تو وہ جان نثار کرتا تھا۔ نادر کون ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گئے۔ اس کی مونچھیں گھنی اور مروڑی ہوئی رہتی ہیں، کبھی کبھی جوگیا رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہنتا ہے۔ اوہ نادر، ایک سازندے نے کہا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے وہ نادر، وہ ہوس قاضی والا۔ اور ہم سے مخاطب ہو کر بولا، حضور وہ دادا گیری کرتا ہے، نامی دادا ہے، یعنی بدماش ہے، تمہارے ہاں آتا تھا؟ قمر بائی کے ساتھ اس کا تعلق تھا یا کبھی رہا ہے؟ نہ جی، 1-2 مرتبہ آیا ہوگا۔ بائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ہم صرف گانے کا کاروبار کرتے تھے۔ قمر بائی طوائف نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نادر کے ساتھ تمہاری نہ دوستی تھی نہ دشمنی؟ کچھ بھی نہیں جی، کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمہارے ہاں گانا سننے والے تو بہت آتے تھے۔ خاص گاہک کون کون سے تھے؟ یعنی تمہاری بائی کی محبت کا دم بھرتے اور دولت لٹاتے تھے وہ؟ معلوم نہیں۔ سازندوں نے بوڑھی نائکا کی طرف کیوں دیکھا؟ وہ شاید اسے قمر بائی کا رازدان سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ تحصیلدار صاحب تھے جو قتل ہو گئے ہیں، نائکا نے جواب دیا۔ یہ تو صحیح معنوں میں قمر بائی پر جان نثار کرتے تھے۔ کپڑے وہ لا کے دیتے تھے جو صرف رانیاں اور راج کماریاں پہنتی ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر اس دولہا کے والد صاحب تھے جو مہینے میں 2-3 بار دلی آئے اور دن قمر بائی کے ساتھ گزارتے تھے، گانا سنتے تھے اور الگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ یہ صاحب 2 پھیروں میں اتنا دے جاتے تھے جو عام تماش بین پورا مہینہ آتے تو بھی نہیں دے سکتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اسی باپ کا یہ بیٹا تھا جو آج یہاں دولہا بن کر آیا ہے۔ یہ تو شہزادہ ہے، جب بھی آتا تھا ضد کرتا تھا کہ قمر کو سیر کے لیے لے جاؤں گا، لیکن ہم نے لڑکی کو کبھی بھی اس کے ساتھ جانے نہیں دیا تھا۔ ہمارا کاروبار گانے تک محدود ہے۔ ہم بیاہ شادیوں پر بائی کو لے جاتے رہے ہیں، جہاں ہم چاروں اس کے ساتھ ہوتے تھے، کسی کے ساتھ اکیلے کبھی نہیں جانے دیا۔ چوتھے نمبر پر ایک ہندو ٹھیکیدار تھا جو قمر بائی پر فریفتہ تھا۔ قمر ان سب میں سے کسے چاہتی اور کسے ناپسند کرتی تھی؟ آپ بھولے بادشاہ ہیں، ایک سازندے نے اداس سی مسکراہٹ سے کہا۔ ہم لوگ اور ہماری بائیاں صرف پیسے کو چاہتی ہیں۔ قمر بائی ہوشیار تھی، اپنے پیشے کو اور مردوں کی کمزوریوں کو خوب سمجھتی تھی۔ محبت کا اظہار کرنے والوں کو اس نے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ لیلا مجنو کا ڈرامہ کھیلنا جانتی تھی۔ وہ چاہنے والوں کو مجنوں بنائے رکھتی تھی۔ جو زیادہ مچل جاتا اور غلط ضد کرنے لگتا اسے وہ شراب پلا پلا کر بے ہوش کر دیتی تھی۔ ذرا غور کریں حضور، دوسرے سازندے نے کہا۔ باپ بیٹا ایک ہی لڑکی پر فدا تھے اور وہ لڑکی محض کاروباری تھی۔ یوں کہیے کہ باپ بیٹا ایک ہی دھوکے سے دل بہلا رہے تھے۔
تمہارے ہاں اور کون آتا تھا؟ میں نے دراصل کچھ اور پوچھا، مگر نائکا کچھ اور سمجھی۔ کہنے لگی، ہمارے ہاں کون نہیں آتا؟ جیل سے نکل کے جو آتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاں آتے ہیں، اور ہم نے انہیں بھی اپنے ہاں دیکھا ہے جو حج کر کے آئے تھے۔ ہماری دنیا ننگی ہے حضور، انسان ہمارے کوٹھوں پر ہی آ کر ننگا ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی اصلیت دیکھنی ہو تو ہمارے ہاں آ کر دیکھیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ان سے ایسی باتیں پوچھوں، لیکن یہ قتل کی واردات کی تفتیش تھی، مجھے اسی دائرے میں رہنا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قمر بائی کے ان 4 چاہنے والوں میں آپس میں عداوت کس کس کی تھی۔ میں نے ان سازندوں اور نائکا پر بہت سوال پھینکے، ان کے جوابوں میں سے سوال نکالے، جرح کی۔ راجیش بھی سوال پوچھتا اور جرح کرتا رہا۔ اتنی زیادہ مغز کھپائی سے یہ حاصل ہوا کہ تحصیلدار اور دولہا کے درمیان چپکلش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ دونوں قمر کو بڑھ چڑھ کر تحفے دیتے تھے۔ نائکا نے دولہا کے متعلق بتایا کہ وہ قمر بائی سے کہا کرتا تھا کہ تحصیلدار کے ساتھ بے رخی سے پیش آیا کر۔ قمر نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنا کاروبار خراب نہیں کرنا چاہتی۔ نائکا نے بتایا کہ اس شادی سے کوئی 1 ماہ پہلے یہ دولہا دلی گیا اور قمر بائی کے ہاں چلا گیا۔ دن کا وقت تھا۔ تحصیلدار کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس نوجوان کا باپ بھی قمر بائی کا شیدائی ہے۔ اس نوجوان نے تحصیلدار کے ساتھ گستاخی سے بات کی۔ تحصیلدار نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ دولہا طیش میں آ گیا۔ اس نے قمر کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس پر قمر کو غصہ آ گیا۔ اس نے تحصیلدار سے کہا کہ یہ فلاں جاگیردار کا بیٹا ہے جو یہاں آیا کرتا ہے۔ تحصیلدار اس کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے دولہا سے کہا کہ وہ فوراً باہر چلا جائے ورنہ وہ اس کے باپ کو بتا دے گا۔ ترش کلامی میں تحصیلدار نے کہہ دیا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ دولہا نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، یہ رنڈی تمہاری ماں تو نہیں؟ تحصیلدار بھڑک اٹھا، مگر قمر بائی غصے سے بولی، میں رنڈی نہیں ہوں، میں گاتی ہوں، تم نے مجھ میں رنڈیوں والی کون سی بات دیکھی ہے؟ قمر بائی تحصیلدار کی طرفدار ہو گئی۔ سازندوں نے بتایا کہ چونکہ وہ تحصیلدار تھا، حاکم تھا، اس لیے وہ اس سے ڈرتے بھی تھے۔ قمر بائی نے اچھا کیا کہ تحصیلدار کو ناراض نہ کیا۔ دولہا میاں چلے گئے، لیکن جاتے جاتے قمر کو یہ دھمکی دے گئے کہ تمہارے منہ پر تیزاب نہ پھینکا تو میں بے غیرت ہوں گا۔ اس انکشاف سے یہ شک قدرتی تھا کہ قمر بائی اور تحصیلدار کو دولہا نے قتل کرایا ہے۔ قتل کا یہ موضوع تھا۔ جاگیرداروں اور ان کے راجکماروں کے لیے کسی کو قتل کرانا مشکل نہیں تھا۔ کرائے کے پیشہ ور قاتل مل جاتے تھے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس دولہا کو میں جانتا تھا۔ اوباش، عیاش، خود سر اور لڑاکا تھا۔ وہ آج کل کی پنجابی پکچروں کے ہیرو اور ولن کی طرح بڑھ کے مارنے والا آدمی تھا۔ راجیش سازندوں اور نائکا سے پوچھ گچھ کر رہا تھا اور میں اپنے ہی ایک خیال میں الجھ کر اس سے لا تعلق ہو گیا۔ اپنے متعلق آپ کو پہلے بھی کبھی بتا چکا ہوں کہ کٹی پھٹی ہوئی، چیری پھاڑی ہوئی اور گلی سڑی لاشیں دیکھ دیکھ کر اور قاتلوں، ڈاکوؤں اور عجیب و غریب ایب نارمل آدمیوں اور عورتوں سے پوچھ گچھ کر کر کے پولیس آفیسر انسانی جذبات سے محروم ہو جاتے ہیں، دل پتھر بن جاتے ہیں اور ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ جذبات کو مار دیا جائے۔ اگر ایک حسین و جمیل جوان بیوی اپنے بوڑھے اور عیاش خاوند کو زہر دے کر مار ڈالے اور تھانے دار جذبات کے جال میں آ جائے کہ یہ جوان لڑکی قتل پر مجبور ہو گئی تھی اور یہ مظلوم ہے، تو تھانے اور حوالاتیں دارالامان بن جائیں، کوئی بھی قاتل سزا نہ پا سکے۔ مجھ میں یہ خامی تھی کہ میں اپنے جذبات کو مار نہ سکا۔ قانون کو میں نے جذبات پر کبھی قربان نہیں کیا تھا، سوائے 2-3 کیسوں کے، لیکن اکثر کیسوں میں میرے جذبات ابل پڑتے تھے اور میں اپنا خون پینے لگتا تھا۔ یہی حال میرا یہاں ہوا۔ اگر اس گانے والی کو اور تحصیلدار کو دولہا نے ہی قتل کرایا تھا تو میں اور راجیش اسے لاکھوں روپوں کی رشوت کے عوض بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر مجھے خیال یہ آ کے بے چین کرنے لگا کہ دولہا شادی کے 24 گھنٹے بعد ہی حوالات کا مہمان ہوگا، یہ ڈولی نہیں لے جا سکے گا اور اس کی ازدواجی زندگی کی ابتدا حوالات سے ہوگی اور شاید پھانسی کے تختے پر جا ختم ہو۔ یہ اس وقت قانون اور سزا کی گرفت سے نکلے گا جب اس کی جوانی ڈھل چکی ہوگی۔
یہ انگریزوں کی عطا کی ہوئی جاگیر کا قصور تھا۔ انگریزوں نے یہ جاگیر اس کے دادا پردادا کو اپنی قوم سے غداری کے صلے میں دی تھی۔ جب ہندوستان میں مجاہدین آزادی کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹک رہی تھیں اور ان کے لیڈروں کو عمر بھر کے لیے کالا پانی بھیجا جا رہا تھا، اس وقت دھولا کے دادا پردادا انگریزوں سے اشرفیوں کی تھیلیاں اور جاگیریں وصول کر رہے تھے۔ انہی کی نشاندہیوں پر بے شمار مجاہدین پکڑے گئے اور فرنگیوں کی اذیتوں اور بربریت کا نشانہ بنے تھے۔ اب یہ جاگیر اور ایمان کا یہ سودا یہ رنگ دکھا رہا تھا۔ باپ بیٹا ایک ہی آبرو باختہ مغنیہ کے جنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں اخلاق اور کردار کا نام و نشان نہ تھا۔ بیٹا قتل کے الزام میں پکڑا جانے والا تھا۔ اگر وہ قتل کرانے کا مجرم نہیں تھا تو بھی یہ صورت کتنی شرمناک تھی کہ باپ بیٹا ایک ہی کشتی میں سوار تھے اور یہ کشتی گناہوں کے دریا میں تیر رہی تھی۔ میں آپ کو اپنی تفتیش کی کہانیاں صرف تفریح طبع کے لیے نہیں سنایا کرتا۔ آپ غور سے میری کہانیاں پڑھیں تو آپ کو ان میں نیکی اور بدی، جزا اور سزا کا فلسفہ ملے گا اور کچھ عبرت ملے گی، اور یہ بھی کہ جس مجرم کو سزا دنیا کا قانون نہیں دے سکتا، اسے خدا کا قانون ضرور پکڑتا ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں سزا دیتا ہے۔ سنا ملک صاحب؟ راجیش نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے نہیں سنا تھا۔ سنا تو ہوگا، لیکن میرا دھیان اپنے خیالوں میں الجھ گیا تھا۔ ایک صورت اور سامنے آ رہی ہے، یہ بھی سن لو۔ پھر سناؤ یار۔ ہم بائی کا مجرا دیکھنے آئے تھے اور وہ قتل ہو گئی۔ اب دوسری بائی کا مجرا سنو۔ راجیش سازندوں سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا۔ پتہ چلا کہ قمر بائی کی دشمنی ایک اور گانے والی کے ساتھ تھی جس کا نام کیرتن کماری تھا۔ یہ بات اس طرح سامنے آئی کہ راجیش نے ان سے پوچھا تھا کہ دلہن کے باپ نے یہاں بلانے کے لیے قمر بائی کا انتخاب کس طرح کیا تھا۔ کیا یہ بھی اس کے چاہنے والوں میں سے تھا یا کسی اور نے قمر بائی کی سفارش کی تھی؟ سازندو اور نائکا نے بتایا کہ دلہن کا باپ ان کے ہاں کبھی نہیں گیا تھا۔ قمر بائی کا انتخاب دلہا کے باپ اور تحصیلدار نے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دلہن کے باپ نے کیرتن کماری کو پسند کیا تھا، لیکن تحصیلدار کو جو دلہن کے باپ کا دوست تھا پتہ چل گیا۔ اس نے سودا منسوخ کرا دیا اور قمر بائی سے بات طے کرا دی۔ دلہا کے باپ نے بھی قمر بائی کی سفارش کی اور سودا پکا ہو گیا۔ نائکا نے یہ بات پوری تفصیل سے سنائی تھی۔ ان تفصیلات اور بظاہر ذرا سی پیمینی باتوں میں سے تفتیش کے کام کی باتیں نکل آئیں۔ چرا اور سوال در سوال کے سلسلے کے دوران پتہ چلا کہ تحصیلدار پہلے کیرتن کماری کے ہاں جایا کرتا تھا۔ وہ گاتی تھی اور ناچتی بھی تھی، اچھی خوبصورت تھی۔ تحصیلدار موٹا گاہک تھا اور حاکم بھی تھا۔ اڑوس پڑوس کی طوائفوں کے دلال ایک دوسرے کے موٹے گاہکوں پر نظر رکھتے اور انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تحصیلدار نے قمر بائی کو کسی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار قمر بائی کے ہاں آیا تو ایک دلال نے قمر بائی کو بتایا کہ یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے، ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ قمر بائی نے اسے حسن و جوانی اور ناز و انداز کی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ تحصیلدار نے قمر بائی کو خوش کرنے کے لیے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی خاطر کیرتن کماری کو ٹھکرا چکا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ بیاہ شادی پر متعلقہ لوگوں نے کیرتن کماری سے سودا کیا، لیکن تحصیلدار نے سودا منسوخ کرا کے قمر بائی کا سودا کرا دیا۔ کیرتن کماری قمر بائی کے گھر سے 2 ہی گھر پرے رہتی تھی۔ ایک روز تحصیلدار نے نائکا اور سازندوں کی موجودگی میں قمر بائی کو بتایا کہ کیرتن کماری نے اپنا ایک آدمی اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ ایک طوائف کے قیدی بن گئے ہیں۔ تحصیلدار نے بتایا کہ اس نے پیغام کا جواب یہ دیا تھا کہ تم قمر بائی کے پاؤں کی خاک بھی نہیں۔ کچھ اور سخت اور طنزیہ باتیں بھی کہلا بھیجی تھی۔ ایک روز کیرتن کماری کا ایک آدمی قمر بائی کے ایک سازندے سے ملا اور اسے دھمکی کے لہجے میں کہا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ 3 مرتبہ کیرتن کماری کا سودا منسوخ ہوا اور اس کی جگہ قمر بائی چلی گئی۔ اس کے بعد کیرتن کماری اور قمر بائی کی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ کیرتن کماری نے قمر بائی کے قریب آ کر کہا تھا، کس نشے میں مست ہو؟ تمہارے گاہکوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔
میں نے بھی بال کی کھال اتارنی شروع کر دی۔ قتل کا باعث ان دونوں گانے والیوں کی کاروباری رقابت اور عداوت بھی ہو سکتی تھی۔ سوال پیدا ہوا، کیا کیرتن کماری نام کی یہ گانے والی قتل کرا سکتی ہے؟ جی ہاں، ایک طوائف دوسری طوائف کو قتل کرا سکتی ہے۔ آپ اکثر اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک طوائف قتل ہو گئی یا کسی طوائف پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والوں کی دنیا جرم اور گناہ کی دنیا ہے۔ ان کے ہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو نارمل ذہن کے نہیں ہوتے۔ اگر آپ نفسیاتی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو طوائف اور ناچنے گانے والیاں ایب نارمل عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے گاہک ہوتے ہیں جو ان کے ہاں جاتے اور واپس آ جاتے ہیں، دوسرے تحصیلدار، دلہا اور اس کے باپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے ایب نارمل ہوتے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی کہ بازار میں بیٹھی ہوئی پیشہ ور عورت پیسے کی یار ہے، کسی انسان کی نہیں، اور یہ بڑا خوبصورت دھوکہ ہے۔ یہ عشاق انہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں جانے والے تیسرے لوگ جرائم پیشہ اور نامی گرامی غنڈے، استاد اور بدماش ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ایک بازاری عورت کو محبوبہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہ لوگ رقابت کی تسکین چاقوؤں اور خنجروں سے کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ لہٰذا ابلیس کی اس منڈی میں خون خرابہ کوئی عجوبہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک کیرتن کماری اور قمر بائی کی عداوت کا تعلق تھا، وہ بڑھتی گئی اور اس دولہا کی شادی کا وقت آ گیا۔ سازندوں کے بیان کے مطابق یہاں بھی کیرتن کماری کو بلایا گیا تھا، مگر تحصیلدار نے اس کا سودا منسوخ کرا کے قمر بائی کی بات طے کرا دی۔ یہ ممکن تھا کہ کیرتن کماری نے اسی کو قمر بائی اور تحصیلدار کے قتل کا باعث بنایا ہو۔ رات گزر چکی تھی۔ میرے اور راجیش کے لیے ناشتہ آ گیا۔ ناشتے کے بعد راجیش، دلہا کا باپ اور دلہن کا باپ تھانے چلے گئے۔ وہ مجھے تفتیش کے لیے یہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میں ان کے ساتھ نہ گیا۔ میں وہ جگہ غور سے دیکھتا رہا جہاں 2 انسان قتل ہو گئے تھے۔ مجھے وہاں سے کچھ نہیں مل سکتا تھا، لیکن میں اپنی عادت پوری کرتا رہا۔ وہ تینوں تھانے سے یہ خبر لے کر آئے کہ دونوں جاگیرداروں نے مجھے وہیں رکھنے کے لیے میرے بالائی حکام سے اجازت لے لیے۔ میں اور راجیش الگ بیٹھ گئے اور جو کچھ ہمیں اس وقت تک معلوم ہوا تھا اس پر بحث مباحثہ کرنے لگے۔ ہمارا ایک مشتبہ دولہا تھا۔ اس کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا تحصیلدار نے اس کے باپ کو بتا دیا تھا کہ وہ قمر بائی کے ہاں جایا کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں کہاں سے مل سکتا تھا؟ تحصیلدار قتل ہو چکا تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ دلہا اپنی زبان سے کہہ دے کہ اس کے دل میں تحصیلدار کے خلاف یہی دشمنی تھی۔ اس کے باپ کو گھیرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بتا دے۔ نہ باپ سے پوچھتے ہیں نہ اس کے بیٹے سے۔ یہاں ان پر شک کا اظہار نہ کیا جائے۔ ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ قتل کرائے کے قاتلوں نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام نادر بھی معلوم ہو گیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دلی کا سزا یافتہ بدماش ہے، اور اس کی ایک نشانی تو معلوم ہو گئی ہے کہ اس کی مونچھیں مروڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا مجرم دولہا ہے یا کیرتن کماری؟ میرے دماغ میں یہ آئی ہے کہ کرائے کے یہ قاتل اپنا کام کامیابی سے کر چکے، اب وہ اپنا انعام وصول کرنے آئیں گے۔ بارات کو جانے دیں۔ میرا زیادہ تر شک کیرتن کماری پر ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو پہلے اس شک پر کام کرتے ہیں۔ آپ بارات کے ساتھ واپس جائیں گے اور آپ ولیمے پر بھی مدعو ہوں گے۔ وہاں کے SHO کو ساری واردات بتا کر 1-2 مخبر لے لینا، یا اپنے مخبر ساتھ رکھنا یا کوئی اور انتظام کر لینا۔ اس نے ایک اور تجویز پیش کی۔ دلی اجمیری گیٹ کے تھانے کا SHO درشن سنگھ اس کا دوست تھا۔ دونوں نے اکٹھے ٹریننگ کی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ اکٹھے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ درشن سنگھ سے ٹیلی فون پر بات کرے گا اور اسے کہے گا کہ کیرتن کماری کے کوٹھے پر نظر رکھے اور نادر کو پکڑنے کی یا اس کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تجویز اچھی تھی۔ ہم دونوں تھانے چلے گئے۔ دلی کی کال جلدی مل گئی۔ فون پر درشن سنگھ مل گیا۔ یہ بات راجیش نے کی۔ اس نے میرا حوالہ بھی دیا اور اسے مختصراً واردات سنائی اور کہا کہ نادر نام کا ایک سزا یافتہ بدماش کیرتن کماری کے گھر جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوگا۔ انہیں پکڑنا ہے یا ان کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے۔ درشن سنگھ اس تھانے میں پرانا ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نادر کو جانتا ہے کیونکہ وہ تھانے کے ریکارڈ پر تھا۔ ایسے ہسٹری شیٹر تھانے داروں کو زبانی یاد ہوتے ہیں۔ درشن سنگھ کیرتن کماری کو بھی جانتا تھا۔
اس نے میرے ساتھ بھی بات کی اور وعدہ کیا کہ وہ فوراً کارروائی کرے گا اور راجیش کو اطلاع دے دے گا۔ میں نے تھانے سے آ کر بارات کو جانے کی اجازت دے دی اور میں خود بھی ساتھ چل پڑا۔ دولہا اور دلہن کے باپوں نے مجھے کہا کہ میں نہ جاؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تفتیش کے سلسلے میں ہی جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ ایک مشتبہ کو شامل تفتیش کرنا ہے۔ میں اب باراتی نہیں، جاسوس یا سراغ رساں تھا، یا مجھے راجیش کا مخبر کہہ لیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بارات کے ساتھ کوئی نیا چہرہ تو شامل نہیں ہوا۔ بارات اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ یہ بھی میرا تھانہ نہیں تھا، دوسرے دن ولیمہ تھا۔ میں نے کہیں سے مخبروں کا بندوبست کرنے کی بجائے خود ہی وہاں رکے رہنا بہتر سمجھا۔ دلہا کے باپ سے کہا کہ میرا سر چکرا رہا ہے، شاید رات بھر جاگنے کا اثر ہے۔ میں نے صورت مریضوں کی سی بنا لی۔ ان لوگوں نے میری تیمارداری میں حد ہی کر دی۔ مجھے لٹا دیا، لیکن میں باہر نکل کر لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ کبھی کہتا کہ دل گھبرا رہا ہے، ذرا باہر نکلوں گا۔ میں باہر نکل گیا۔ رات بھی اسی طرح گزاری۔ دیگیں پک رہی تھیں، ولیمے کے انتظامات ہو رہے تھے، اور میں گھوم پھر کر ہر کسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھنی اور مروڑی ہوئی مونچھوں والے بہت سے آدمی نظر آئے۔ وہ مونچھوں کا زمانہ تھا۔ کہا کرتے تھے کہ جس کی مونچھ نہیں وہ مرد ہی نہیں۔ آج کل نوجوانوں نے مونچھیں رکھنی شروع کر دی ہیں، لیکن یہ ہندوؤں کی طرح نیچے کو رکھی جاتی ہیں۔ ہماری جوانی کے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ مرد جان دے دیتا ہے، مونچھ نیچے نہیں کرتا۔ مونچھوں کے زمانے میں گھنی اور مروڑی ہوئی مونچھوں والے کسی خاص آدمی کو الگ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے باوجود میں نے سراغ رسانی کا کمال دکھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے اپنی حماقت کا احساس ہونے لگا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ دلہا باہر آیا تو میں یہ ظاہر کیے بغیر کہ میری اس پر نظر ہے، اس کے ملنے والوں کو غور سے دیکھتا رہا اور اس کی طرف پیٹھ کر کے اس کی باتیں بھی سنتا رہا۔ میں نے وہاں اور کیا کچھ کیا اس کی تفصیل خاصی طویل ہے، لیکن یہ کارروائی احمقانہ تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ راجیش نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دلہا کے ساتھ رہوں۔ میں نے بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے کہنے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ولیمہ بھی ہو چکا تھا۔ مجھے نادر نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو، لیکن میں اسے پہچانتا نہیں تھا۔ میں شام کی گاڑی سے واپس راجیش کے تھانے میں چلا گیا اور اسے بتایا کہ ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ بہت بحث مباحثہ کیا۔ تان درشن سنگھ پر ہی ٹوٹتی تھی۔ وہ نادر کو جانتا تھا۔ اب میرا شک بھی کیرتن کماری پر منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے راجیش سے کہا کہ دلی چلتے ہیں اور درشن سنگھ کی مدد سے نادر کو گھیرنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ مجھے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ قاتل کا نام نادر ہے۔ اس کی وجوہات تو میں بیان کر چکا ہوں، مگر ایک ثبوت بڑا واضح تھا۔ میں سنا چکا ہوں کہ تحصیلدار نے مرتے وقت کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے تھے۔ میں نے کان اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو مجھے اس کی سرگوشی سنائی دی تھی، لیکن وہ صرف نہ یا نہ ہی کہہ سکا اور مر گیا۔ اس کے علاوہ اس نے مونچھیں مروڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس وقت میں نہیں سمجھ سکا کہ اس نے کیوں نہ کہا تھا۔ جب گاڑی کے مسافروں نے بتایا کہ سلیٹی رنگ کے پاجامے اور کرتے والے نے چوکیا رنگ کے پاجامے کرتے والے کو نادر کہہ کر پکارا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ مقتول نے نزع کے وقت نادر کہنا چاہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول نادر کو جانتا تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ دلی چلا جائے۔ ہم اگلی رات کو دلی پہنچے اور سب انسپکٹر درشن سنگھ کے مہمان بنے۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک آدمی کو کیرتن کماری کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ ایک ہی روز پہلے کی بات تھی۔ رات درشن سنگھ کے ساتھ کچھ کام کی باتیں کرتے اور کچھ گپ شپ لگاتے گزر گئی۔ نادر کے متعلق اسی نے بتایا کہ وہ چاقو زنی کا ماہر ہے اور اس نے 2 سزائیں چاقو زنی میں اور 1 سزا قتل کے کیس میں آنتے جرم میں کاٹی ہے۔ درشن سنگھ نے بتایا کہ نادر قتل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ درشن سنگھ نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ کیرتن کماری کے ساتھ نادر کا گہرا تعلق ہے۔ ان معلومات کے بعد یہ ضروری نہیں تھا کہ مخبر کو وہاں بٹھایا جاتا۔ اب سوچنا یہ تھا کہ نادر پر براہ راست حملہ کیا جائے یا پہلے کیرتن کماری کو لپیٹ میں لیا جائے۔ ہمارے پاس اس کا تو ثبوت ہی نہیں تھا کہ قتل اگر نادر نے کیا ہے تو یہ کیرتن کماری نے کرایا ہے۔ قتل دولہا بھی کرا سکتا تھا۔ ہم تینوں نے اس اقدام پر تبادلہ خیالات کیا کہ نادر کے ٹھکانے پر چھاپہ مارا جائے۔
ہم نے اسی اقدام کو بہتر سمجھا اور طے ہوا کہ اگلے روز ایک مخبر یہ اطلاع لانے کے لیے مقرر کیا جائے کہ نادر اپنے ٹھکانے پر موجود ہے۔ ہم سو گئے۔ صبح درشن سنگھ نے نادر کی اطلاع لانے کے لیے ایک آدمی مقرر کر دیا۔ کچھ دیر بعد درشن سنگھ کا ایک ہیڈ کانسٹیبل جو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا تھانے میں آیا اور درشن سنگھ کو بتایا کہ جس آدمی کو کیرتن کماری کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ نادر کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں دور سے دیکھا تھا۔ درشن سنگھ گہری سوچ میں چلا گیا، پھر بولا، وہ آدمی نادر کے ساتھ جانے والا نہیں تھا، شاید کسی لالچ میں آ گیا۔ اٹھو، مجھے کچھ شک ہو گیا ہے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ درشن سنگھ نے 3 کانسٹیبل بھی ساتھ لے لیے۔ 2 تانگے روک کر ہم ان میں بیٹھے اور حوض قاضی کی ایک گلی کے سامنے تانگے رکوا کر اترے۔ درشن سنگھ بالکل خاموش تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا ایک مکان کے سامنے رکا، دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ آگے چلا گیا اور تیسرے دروازے پر رک کر دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس نے مسکرا کر درشن سنگھ کو سلام کیا۔ درشن سنگھ نے کہا، ذرا ادھر جانا ہے۔ وہ آدمی یہ کہہ کر کہ آئیے ایک طرف ہٹ گیا۔ ہم سب اندر گئے۔ ڈیوڑی میں سیڑھیاں تھیں، ان سے اوپر گئے۔ چھت سے ایک فصیل پھلانگی، آگے پھر چھت تھی، اس سے اتر کر درشن سنگھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے اترے۔ یہ صحن تھا۔ ایک آدمی اندر سے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کا منہ کھل گیا اور آنکھیں ابل آئیں۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ نادرے، درشن سنگھ نے بلند آواز سے جواب دیا، میں ہوں درشن سنگھ، جہاں ہو وہیں رہنا۔ درشن سنگھ نے ریوالور نکال لیا اور برآمدے میں داخل ہو کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ ہم اس کے پیچھے گئے۔ یہ ہے تمہارا نادر؟ درشن سنگھ نے ہمیں کہا، اور یہ جو فرش پر پڑا ہے یہ میرا آدمی ہے۔ ہمارے سامنے گھنی اور مروڑی ہوئی مونچھوں والا نادر کھڑا تھا اور ایک آدمی فرش پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے رسی سے بندھے تھے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ نادر کے ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی۔ درشن سنگھ نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے کھولو۔ اگر میں اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو اس آدمی کو یہ غائب کر دیتے۔ میں اس مکان میں ایک بار پہلے بھی چھاپا مار چکا ہوں، میں نے راستہ بنا رکھا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ جو آدمی رسیوں میں بندھا پڑا تھا درشن سنگھ کا وہ مخبر تھا جسے اس نے کیرتن کماری کے کوٹھے پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کے ہاں رات کو رونق ہوا کرتی ہے۔ اس بازار میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ دن کے وقت وہاں الو بولا کرتے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ گناہوں کی اس دنیا کے دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ استاد جرائم پیشہ عموماً دن کے وقت طوائفوں کے ہاں جایا کرتے تھے۔ مخبر نے بتایا کہ وہ صبح کے وقت اس بازار میں ٹہل رہا تھا کہ نادر کیرتن کماری کے گھر سے نکلا۔ نادر اس مخبر کو جانتا تھا۔ نادر نے اسے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، ذرا ساتھ چلو۔ یہ آدمی چونکہ نادر کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ نادر اسے اس مکان میں لے آیا۔ یہاں ایک آدمی پہلے سے موجود تھا۔ دونوں نے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے اور اوندے منہ گرا کر اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کل سے اس بازار میں کیا کر رہا ہے۔ نادر کو معلوم تھا کہ یہ آدمی پولیس کا مخبر ہے۔ اس نے نادر سے کہا کہ وہ اپنے کام سے گھوم پھر رہا تھا۔ نادر نے اس کی پیٹھ پر بید کی چھڑی اتنے زور سے ماری کہ وہ بلبلا اٹھا۔ نادر نے اسے کہا کہ وہ مان جائے کہ اسے نادر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ آدمی نہیں مان رہا تھا تو اسے اور زیادہ مارا پیٹا گیا۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے۔ دیکھو نادر، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دیکھو نادر، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ جوگیا رنگ کے کپڑے اور اپنے ساتھی کے سلیٹی رنگ کے کپڑے اور چاقو یا خنجر جو بھی تم نے استعمال کیا تھا خود ہی نکال دو۔ مان جا نادرے، درشن سنگھ نے کہا، سودا کرا دوں گا، موقع کے گواہ موجود ہیں، تم دونوں کو شناخت کر لیں گے۔
اور تحصیلدار کا نزعی بیان بھی ہے۔ راجیش نے کہا، اسے تمہارا نام لے کر بیان دیا تھا۔ پھانسی سے بچنا چاہتے ہو تو برآمدگی کرا دو، ورنہ ہم خود تلاشی لیں گے تو ہماری تمہاری دوستی ختم ہو جائے گی۔ تمہارا جرم ثابت ہے، پھر بھی درلی جتھے کے حوالے کر دیں گے، یعنی CIA کے۔ تم جانتے ہو وہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جسم پر کھال نہیں رہے گی، پھر سزا بھی پا جاؤ گے۔ وہ تھا تو پکا جرائم پیشہ، مگر 3 تھانے داروں کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ ہم نے ذرا سا بھی تشدد نہ کیا، صرف زبان سے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے، محلے کے 3-4 آدمی بلا لیے۔ نادر نے ان کے سامنے اپنا جوگیا سوٹ اور اپنے ساتھی کا سلیٹی سوٹ نکال دیا۔ معلوم ہوا کہ یہی آدمی جو اس کے ساتھ تھا دوہرے قتل میں اس کا ساتھی تھا۔ مزید تلاشی میں 2 بڑے کمانی دار چاقو اور 2 خنجر برآمد ہوئے، چرس بھی برآمد ہوئی، اور جامع تلاشی میں نادر کی جیب سے 2500 کے نوٹ برآمد ہوئے۔ یہ تحصیلدار اور قمر بائی کے قتل کی اجرت تھی جو اس نے اسی صبح کیرتن کماری سے وصول کی تھی۔ اس دور کے 2500 روپے آج کے 15,000 روپے کے برابر تھے۔ اس قسم کے جرائم پیشہ کا پولیس کے جال سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو ہم تھانے لے گئے۔ نادر چونکہ اپنی دنیا کا استاد تھا، اس لیے اس نے اقبال جرم کے عوض درشن سنگھ سے اپنے کسی پہلے کیس کا سودا کرنا چاہا۔ راجیش نے کیس کے متعلق پوچھا۔ درشن سنگھ نے بتایا تو راجیش نے اسے کہا کہ نادر کو یہ انعام دے دو۔ ضروری نہیں کہ میں آپ کو یہ کیس سناؤں۔ ہسٹری شیٹر افراد کے ساتھ بعض حالات میں اس قسم کی سودے بازی کرنی پڑتی ہے۔ میں نادر اور اس کے ساتھی کی اس دورے قتل کی واردات میں کوئی سودے بازی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے تجربے پر اعتماد تھا۔ کتنی شہادت موجود ہے اور خانہ پوری کی بھی گنجائش ہے کہ ان دونوں کو سزا دلائی جا سکے۔ یہ کیس راجیش کا تھا، اس نے جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ نادر کا اقبالی بیان اس کے ساتھی سے الگ لیا گیا۔ اس کے جرم کی داستان یوں ہے کہ کیرتن کماری کے ساتھ اس کے گہرے مراسم تھے۔ اس کلاس کی طوائفیں، خصوصاً ناچنے گانے والیاں، نادر کی طرح کے استاد ہنڈوں کو اپنی حفاظت اور اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے اپنے جال میں رکھتی ہیں اور ان کا ہر مطالبہ پورا کرتی رہتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر اپنے اپنے ہنڈوں کا رعب بھی گانٹتی رہتی ہیں۔ کیرتن کماری نے نادر کو بتایا کہ قمر بائی اس کے گاہکوں کو لے گئی ہے اور تحصیلدار اس کی مدد اور پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے نادر کو وہی تفصیلات بتائیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ کیرتن کماری یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی کہ ان جاگیرداروں کے لڑکے لڑکی کی شادی پر اسے بلایا گیا تھا، لیکن تحصیلدار قمر بائی کو لے گیا۔ اس شادی پر اسے 1000 روپوں کی ویلوں کی توقع تھی۔ اپنا معاوضہ الگ تھا۔ اس قسم کے دولت مندوں کے ہاں تو گانے والیاں بلا معاوضہ جانے کو بھی تیار ہو جاتی تھیں، کیونکہ صرف ویلیں اتنی ہو جاتی تھیں جو وہ کوٹھے پر پورے مہینے میں نہیں کما سکتی تھیں۔ کیرتن کماری نے نادر پر شراب کا اور اپنے حسن و جوانی کا نشہ طاری کر کے ایسا بھڑکایا کہ وہ تحصیلدار اور قمر بائی کے قتل پر تیار ہو گیا۔ کیرتن کماری نے 2500 روپیہ نقد پیش کیا اور کہا کہ دونوں کو ختم کراؤ اور رقم لے لو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں اور انتہا پسند۔ ان کی سوچوں کو علم نفسیات کے ڈاکٹر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بارات گئی تو نادر اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر لڑکی والوں کے گاؤں چلا گیا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ نادر نے جوگیا کپڑے اور اس کے ساتھی نے، جس کا نام ذہن سے اتر گیا ہے، سلیٹی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دونوں نے اوپر قیمتی چادریں لے رکھی تھیں اور فلیٹ شوز پہنے تھے۔ وہ شام سے ذرا پہلے وہاں پہنچے۔ نادر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر تک ارد گرد کے دیہات کے تماشائی جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر ان دونوں کو کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ ایسے ہی ہوا، دونوں تماشائیوں میں شامل ہو گئے۔ نادر بہت چالاک آدمی تھا، اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ قمر بائی کو کس کمرے میں ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کی نظر تحصیلدار پر بھی تھی۔ وہ ان دونوں کی نظروں سے بچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ دونوں اسے جانتے تھے۔ تحصیلدار اسے اس لیے زیادہ جانتا تھا
کہ ایک بار وہ تحصیلدار سے ملا اور درخواست کے لہجے میں اسے کہا تھا کہ وہ کیرتن کماری کے کاروبار کو تباہ نہ کرے۔ تحصیلدار نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا تھا، کیرتن کماری مجھے غنڈوں سے ڈرا رہی ہے؟ میں غنڈہ بن کے نہیں آیا حضور، ایک عرض کرنے آیا ہوں۔ تحصیلدار نے حاکمانہ لہجے میں باتیں کی۔ تب نادر نے اسے کہا، اگر حضور یہ چاہتے ہیں کہ میں غنڈے کے روپ میں جناب کے سامنے آؤں تو کسی دن آ جاؤں گا، میں تمہیں 10 مقدموں میں پھانس کر ساری عمر کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ تحصیلدار نے بڑک ماری۔ نادر اسے یہ کہہ کر چلا آیا، پہلے علاقے کے ڈی ایس پی سے بات کر لینا۔ شادی کی تقریب میں نادر نے قمر بائی کو بھی دیکھا اور تحصیلدار کو بھی۔ اس کا ساتھی بھی ان دونوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ نادر نے ابھی یہ نہیں سوچا تھا کہ انہیں کہاں قتل کرے گا۔ یہ موقع محل کے مطابق تھا۔ قمر بائی 2-4 گانے سنا کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ نادر اور اس کا ساتھی بھی ادھر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حویلی کا یہ حصہ شاہراہ عام بنا ہوا ہے۔ دیہاتی تماشائی قمر بائی کو قریب سے دیکھنے کے لیے حویلی کے اندر چلے گئے تھے۔ نادر بھی اپنے ساتھی کے ساتھ اندر چلا گیا اور دونوں اس کمرے تک چلے گئے جو قمر بائی کو دیا گیا تھا۔ قمر بائی کو ان کے ہاتھوں مرنا تھا۔ تماشائی جو اندر آ گئے تھے بائی کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھ کر واپس چلے گئے۔ نادر اور اس کا ساتھی بھی پیچھے ہٹ آئے اور قمر بائی کی نائکا اور سازندے بھی باہر چلے گئے۔ قاتلوں کے لیے میدان خالی ہو گیا۔ دونوں قاتل اندر چلے گئے۔ قمر بائی انہیں دیکھ کر اٹھی۔ نادر ماہر خنجر زن تھا۔ اس نے قمر بائی کے پیٹ میں خنجر مار کر ایک طرف کو جھٹکا دیا اور اس کے ساتھی نے اس کے دل پر خنجر مارا۔ قمر بائی کی آواز تک نہ نکلی اور وہ گر پڑی۔ دونوں باہر نکل گئے۔ دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر وہ الگ الگ ہو گئے تو ایک دوسرے کا انتظار ساتھ والے سبزیوں کے باغ کے باہر کریں گے۔ انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی تھی۔ قمر بائی کو قتل کر کے دونوں باہر آ گئے۔ اس کا ساتھی لاپتہ ہو گیا۔ اس نے اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا کہ اس میں دوسرے قتل کی ہمت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ وہاں سے کھسک گیا اور سبزیوں کے باغ کے باہر مقررہ جگہ چلا گیا۔ ادھر نادر دیکھتا رہا کہ اب کیا ہوگا اور کیا وہ تحصیلدار کو قتل کر سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد قتل کا انکشاف ہو گیا اور حویلی کے اندر ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ نادر نے تحصیلدار پر نظر رکھی۔ وہ اندر گیا تو نادر بھی اندر چلا گیا۔ برآمدے میں روشنی کم تھی اور ہجوم زیادہ۔ نادر نے سامنے سے آ کر خنجر جو اس نے چادر میں چھپا رکھا تھا تحصیلدار کے پیٹ میں پھیر دیا۔ تحصیلدار نے نادر کا چہرہ دیکھ لیا اور خنجر کھا کر بولا، اوئے نادرے، یہ کیا؟ اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آگے کو گرا۔ سب سے پہلے نادر نے بلند آواز سے کہا، اوئے اسے دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ جب ہجوم ادھر متوجہ ہوا تو نادر ادھر ادھر ہو گیا۔ وہ وہاں سے فوراً نکل جانا چاہتا تھا مگر ہجوم جس کی صورت دریا میں بھنور جیسی ہو گئی تھی اسے پیچھے کو اور ادھر ادھر دھکیل رہا تھا۔ وہ جلدی نکل نہ سکا۔ اتنی دیر میں اعلان ہوا کہ جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے۔ نادر نے دروازہ بند ہوتے دیکھا۔ ہجوم بیٹھ گیا۔ نادر کو نکلنا تھا۔ اس کے پاس خون آلود خنجر تھا اور اسے اپنا جائزہ تو نہیں لیا تھا لیکن اسے ڈر تھا کہ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہوں گے۔ اس نے چادر اسی مقصد کے لیے لے رکھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ دروازے میں سے گزرتے پکڑا جائے گا تو اس نے بیٹھے بیٹھے کوئی اور راستہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے نیم کا درخت اور دیوار تک گیا ہوا ٹہن نظر آیا۔ وہ اٹھا اور نہایت تیزی سے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے شور بھی سنا، وہ گیا۔ وہ بلی کی طرح ٹہن پر گیا، باہر کو کودا اور گاؤں سے نکل گیا۔ سبزیوں والے باغ سے گزرا۔ اس کا ساتھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ رات کو ایک مسافر گاڑی گزرتی ہے۔ وہ دونوں ریلوے اسٹیشن پہنچے اور گاڑی آ گئی۔ وہ انجن سے ذرا ہٹ کر کھڑے رہے۔ گاڑی چلی تو وہ پہلے ڈبے پر سوار ہو گئے۔ گاڑی جب میرے کہنے پر ایک اسٹیشن پر زیادہ دیر رکی رہی تو انہیں شک ہوا۔ وہ بہت محتاط تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں چھپانے کے لیے انہوں نے چادریں اور نیچے لٹکا لیں۔ نادر کے ساتھی نے دیکھا کہ پولیس آ رہی تھی۔ اس نے نادر کو بتایا۔ دونوں دوسری طرف اتر گئے اور پیدل 7-8 میل چل کر اپنے ایک دوست کے ہاں پہنچے۔
اس کے ہاں انہوں نے کپڑوں سے خون دھویا اور خنجر صاف کیے، رات وہاں گزاری اور اگلی شام دلی پہنچے۔ نادر رات کو کیرتن کماری کے ہاں نہ گیا کیونکہ رات کو وہ مصروف ہوتی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر گیا، کیرتن کماری کو کامیابی کی خوشخبری سنائی، 2500 وصول کیا، کچھ دیر وہاں سویا اور جب باہر نکلا تو اسے درشن سنگھ کا مخبر نظر آیا۔ اس کے انداز سے اسے شک ہوا، کوئی عام آدمی ہوتا تو اسے مخبر پر شک نہ ہوتا۔ وہ نادر تھا جو اپنے فن کا ماہر اور استاد تھا اور پولیس کی کارروائیوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے مخبر کے ساتھ دوستانہ پیار سے باتیں کی اور اسے کسی کام کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنے گھر لے جا کر اس نے مخبر کے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس کے ساتھی نے ایک الگ اقبالی بیان دیا، دونوں کے بیانوں میں کچھ فرق تھا جو ہم نے پورا کر لیا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو بھی بیان قلم بند کرا دیے، ہم نے کیرتن کماری کو بھی گرفتار کر لیا۔ میں اپنے تھانے میں چلا گیا، میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ راجیش ملزموں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ ذہین آدمی تھا، مقدمہ تیار کرنا جانتا تھا۔ مجھے اطلاعیں ملتی رہیں۔ نادر اور اس کا ساتھی سیشن کورٹ میں جا کر اقبالی بیانوں سے منحرف ہو گئے، لیکن راجیش نے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نادر جیسے استاد عدالت میں جا کر اپنی چال چلا کرتے ہیں۔ اس کا اس نے اپنے گواہوں کے ذریعے پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ نادر اور اس کے ساتھی کو سزائے موت دی گئی اور کیرتن کماری کو 4 سال سزائے قید ملی۔ اس نے روپے پیسے کے زور پر بڑا قابل وکیل کیا تھا مگر وہ انہیں سزا سے بچا نہ سکا، ان کی اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔